हमारे इश्क की किस्त नंबर 50। राइटर हाथी मुगल पार्ट 1। बाबा शयान के हॉस्पिटल में गैर कानूनी काम हो रहा है। वो ऑर्गन्स की स्मगलिंग कर रहा है और मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आया। पहले मुझे भी यकीन नहीं आया था, पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तभी मैं ये काम करने पर मजबूर हूँ। उसने कमाल मलिक को वजाहत दी थी जबकि कमाल मलिक के माथे पर बाल नुमाया हुए थे। वाज अब तुम ऐसा करोगे, यानी अब तुम अपने ही भाइयों पर शक करोगे। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं उन पर शक करूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फ़र्ज़ है बाबा, और इसमें आपकी भी नहीं सुनूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये सब जलन में कर रहे हो। उन्होंने वाज को देखकर तनसिया कहा था। उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। मैं आपका बेटा हूँ बाबा, और वो आपका भतीजा। आप मुझे ऐसा समझते हैं? उसके दिल में गोया दर्द उठा था। बाप इस हद तक उसे घायल समझेगा, उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। समझने में क्या है, तुम्हारे लफ्ज़ों से ज़हर हो रहा है कि तुम महज इंतकाम में ये कर रहे हो। कैसा इंतकाम? यही कि मैंने तुम्हारा रिश्ता अनम से तय कर दिया और ताबीर की शादी शायान से। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। शायान और ताबीर का कोई जोड़ नहीं है और मैं ऐसा करके रहूँगा। तुम और तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकी, तो फिर आप भी याद रखिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं अनम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो मैं शहन सागर जैसे घटिया शख्स के साथ अपनी बहन की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होने दूंगा। आज फिर सनम जैसे सोनगुल लेने आ पहुंची थी और आज फिर वाज उसके भाई और बहन के खिलाफ जहर उगलने में लगा हुआ था। एक तो ये लड़की, वो दांत पिसता उसकी तरफ बढ़ा, पर वो वहाँ से भाग चुकी थी। अगले दिन जैसे शहन सागर की ज़िंदगी में भूचाल आया था। उसके हॉस्पिटल पर पुलिस रेड पड़ी थी और उसे गिरफ्तार किया जा चुका था। वाहिद सुल्तान उसे हाथ खड़ी लगाया खुद वहाँ से साहब के सामने लेकर गया था, जो सलाम को उससे मजीद वहाज और तबीर से नफरत की वजह दे गया था। उसे जेल में आए कुछ देर ही गुजरी थी जब उसके पुलिस स्टेशन के सामने धावा बोल दिया गया। एसपी वाज, अवाम ने शोर मचाया कि शहन सागर को रिहा करो, और अगर उससे रिहा ना किया गया तो अवाम तोड़ फोड़ मचाने में भी दरेग नहीं करेगी। पर सर, सब सबूत भी उसी के खिलाफ है। वो संजीदगी से बोला, मुझे लगता है ये किसी की साजिश है शहन सागर को फंसाने की। क्यों? अगर ऐसा कुछ होता तो अवाम कभी भी ऐसे पागल नहीं होती, और वो सब लोग आपके गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर है इनसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है कि वहाँ गैर कानूनी काम होता है। कोई एक तो मुखालिफ होता है, लेकिन या तो सब के सब शहर के रिहाई के हामी बने हुए हैं। हैरान तो आज भी हुआ था, यानी उसने बेबुनियाद शक किया था और जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी गायब था। वो कई बार उसका नंबर ट्राई कर चुका था। वो दोनों जनब से दबाव में आ चुका था, एक तरफ बाप और एक तरफ अवाम, लेकिन वो पूरी सच्चाई जानकारी उसे रिहा करना चाहता था। उसके नंबर पर कमाल मलिक की कॉल आने गई। फ़ोन कांच लगाया तो करख्त आवाज़ सुनता वो लब भींच गया। शायान को रिहाई दे दो वहाज, कोई एक सबूत भी उसके खिलाफ नहीं है। मत बोलो, वो तुम्हारा होने वाला बहनोई है। इस वक्त मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। वो दो बदू बोला, तो फिर मैं भी अपने तय होने का फ़र्ज निभाऊंगा। उन्होंने फ़ोन काट दिया था। यहाँ भी दारम सैगल ने बिना नज़र में आए उसने इन्फॉर्मेशन देने वाले शख्स को ख़रीद लिया था, और इसमें भी सैदान ने उनकी मदद की थी। चंद घंटों में शयान सागर जेल से बाहर आ चुका था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आया था। अपने दिल में वहाज की नफरत व इंतकाम भरे वो वापस आया था, और हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाने का भी इरादा वो कमाल मलिक पर ज़ाहिर कर चुका था। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। वहाज तुमसे खुद माफ़ी मांगेगा। नहीं तैयब, वो वहाज मेरा छोटा भाई है, उसने अपनी ड्यूटी निभाई। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। वो भी हुआ, वो ठीक नहीं था। उसका उलझा अंदाज कमाल मलिक को वहाज पर तैश दिला रहा था। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन इस गांव से, इस हवेली से जाने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वो कमाल मलिक के हाथ थामे बोला। एक और गिरा कमाल मलिक के दिल में वहाज सुल्तान के लिए पड़ चुकी थी। ओ आर्यन। दरअसल अपने ऑफिस के रूम में था जब आर्यन वहाँ आया था। तुम्हारे काम से मुतासर होकर मैंने तुम्हें एक इनाम देने का सोचा है। आर्यन ने खाली नज़रों से उसे देखा, गोया उस पर ज़रा एतबार ना हो। सागर विला में रखी गई पार्टी में भी अनाम शामिल नहीं हो सकी थी। दारम सहगल ने एक और इम्तिहान वहाँ भी आर्यन सागर के तैयार रखा था। वहाँ उसकी नज़र दरवाजे पर जमी, लेकर अनम नहीं आई थी, और हमेशा की तरह उसकी कॉल आ चुकी थी कि वो नहीं आ रही। चंद दिन फैमिली के साथ गुजर कर वो वापस आ चुका था, और आते ही वो साइकिल का काम शुरू कर चुका था। अपना पहला गुनाह वो अंजाम दे चुका था। 3 लड़कियों को गवाह करके
وہ دارم سائیکل کے اڈے پر پہنچا چکا تھا اور یہ کام اس نے اس صفائی سے کیا تھا کہ دارم سائیکل بھی اس کی ضرورت کا قائل ہو گیا تھا۔ تم اپنی بہن سے ملنا چاہتے نا، تو آج میں تمہیں تمہاری بہن سے ملوا دوں گا۔ آریان کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، لیکن آج تمہیں مجھ پر یقین آ جائے گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ آریان کو اپنے پیچھے آنے کا حکم دیتے باہر نکل گیا۔ آریان کا دل گویا حلق میں آ گیا تھا، یعنی آج اس کا سفر ختم ہونے والا تھا۔ آج وہ انم سے ملنے والا تھا۔ یہ ایک خفیہ روم تھا جہاں نیم اندھیرا تھا، ہر طرف جلتی ریڈ لائٹ جیسے کمرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ دارم سائیکل اسے لیے اندر داخل ہوا جہاں ایک سٹائلش سی لڑکی کھڑی تھی۔ آریان کا دل بے قرار ہونے لگا جبکہ چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا، برسوں کی تڑپ تمام تار ہوئی تھی۔ انم، تم سے ملنے تمہارا بھائی آیا۔ وہ جھٹکے سے اڑی تھی اور آریان کی بے قرار آنکھوں کو گویا قرار آ گیا تھا۔ ایک پال کے لیے اس کا دل رک گیا تھا۔ شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ ٹائٹ جینز اور چھوٹی سی شرٹ پہنے وہ سائیکل کی بنائی گئی انم تھی۔ آریان کی انم تو جیسے کھو گئی تھی۔ آریان بے قراری سے آگے بڑھتا، اسے سینے سے لگا گیا۔ اتنے برس کے جمے آنسو گالوں پر بہتے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے، جبکہ وہ ساکت تھی، چہرہ سپاٹ تھا، پر دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آریان کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، اپنے سارے کے سارے ایک بار پھر اسے رلا گئے تھے۔ جن 3 لڑکیوں کو اس نے اغوا کیا تھا، ان کی بہتی آنکھیں اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ اپنے پہلے کی گئی جرم پر وہ پشیمان ہونے لگا تھا اور انم کو بھی ان چند سالوں میں اپنے ہاتھوں برباد ہوئے لوگوں کا خیال ستانے لگا۔ اس نے انم کو مزید شدت سے خود سے لگایا اور پھر انم جمال ملک کا ضابط ٹوٹا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں بڑھنے لگیں جسے وہ اب بھی دبانے میں ہلکان ہو رہے تھے، جبکہ دارم سائیکل ان سب سے بیزار ہونے لگا تھا۔ میں نے بہت تلاش کیا، بہت ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن میں نہیں تلاش کر پایا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، تمہیں برباد ہونے سے نہیں بچا پایا۔ تمہارا بھائی کمزور مرد ہے، ایک کمزور شخص جو مجبور ہو گیا تھا، حالات نے مجبور کر دیا۔ انم جیسے تڑپ اٹھی۔ اس کا بھائی کمزور نہیں، بہادر تھا، جس نے بہن کی حفاظت کے لیے ہر ظلم سہا، ہر تکلیف کاٹی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی پر ہوتا ظلم دیکھتی رہی تھی۔ کیسے جھٹلا سکتی؟ اس کا بھائی زخم ہوئے بھی اس کی حفاظت کی دعا کرتا تھا۔ اس نے انم کا چہرہ ہاتھ میں بھرا۔ میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، تمہارا بھائی تمہیں یہاں سے نکال گا، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے انم کے آنسو رگڑے، شدت گریت سے کہا۔ انم نے سہم پر اپنی سسکیوں کو گلا گھونٹ لیا، گویا سہم گئی ہو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے آزادی نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ فوری آریان سے دور ہوئی اور کرختگی سے بولی، انم میری بات سنو، دارم مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ آریان کو نظر انداز کیے بولی، انم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آریان حیران ہوتا، مجھے یہیں رہنا ہے آریان ساگر، ہمیشہ مجھے دارم سائیکل کے لیے کام کرنا ہے۔ مجھے اس گاؤں سے نفرت ہے، نہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ دارم سائیکل ہی میرے سب کچھ ہیں، انہیں مجھے یہاں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی اور میں ان سے غداری نہیں کر سکتی۔ آریان، انم اب تمہاری بہن نہیں ہے، وہ دارم سائیکل کے حکم کی غلام ہے۔ دارم سائیکل کی آواز پر آریان نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دارم، میں تمہارے لیے ساری عمر کام کروں گا، لیکن پلیز اب تو میری بہن کو واپس دے دو۔ وہ مجبور ہوتا اس کے قدم میں جھکا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا بھائی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مجھے نہیں جانا، تو نہیں جانا، آپ چلے جائیں یہاں سے، سمجھ لیں میں مر چکی ہوں۔ وہ چیخی تھی اپنے بھائی کو، وہ کم از کم اس درندے کے قدموں میں جھکے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے بے شک ظلم سہا نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے اتنے سال اس نے وہ ظلم اپنی جیسی لڑکیوں پر ہوتے دیکھا تھا۔ صرف ایک ظلم کیا گیا تھا، اس کی گردن کے گرد گہرا کٹ لگا کر ایک چپ اس کی گردن کے اندر ڈال گئی تھی، اور یہ سب اس کے حواس میں ہوا تھا۔ پہلے کٹ لگا کر اور پھر چپ ڈال کر جب اس کٹ کو دوبارہ ٹانکوں سے جوڑا گیا، اس روز انم کی چیخیں در و دیوار ہلا گئی تھی، اور یہی پہلا اور آخری ظلم تھا جو اسے دارم سائیکل کا غلام بنا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی پر ہونے والے مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس بھائی کی خاطر اب اسے دارم کا تا عمر غلام بننا پڑتا، تب بھی اسے منظور تھا۔ انم چپ کرو تم، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں ڈرایا۔ آریان دھاڑا تھا، دارم میں یہ سب دیکھ کر بول رہی ہوں، مجھے جانے دے یہاں سے، صبح مجھے جاننا بھی ہے۔ وہ بیداری سے بول رہی۔ آریان حیران ہی تو رہ گیا تھا، وہ بالکل بدل چکے تھے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ آریان اس کے قریب آئے دھاڑا تھا، جاؤ انم۔ دارم نے اسے جاننے کے کہا۔ آریان جیسے پاگل ہونے لگا تھا، دارم نہیں، پلیز میری بات سنو دارم۔ آریان چیخا تھا۔ انم آخری نظر اپنے بھائی پر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر کمرے میں آتی وہ اپنے منہ پر ہتھیلیاں جمائے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلے گی۔ آنسو گال پر بہنے لگے اور پھر بہتے ہی گئے۔
آنکھیں سوج گئی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی آریان بھائی، میں شایان بھائی کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں، اور سنم تو معصوم ہے بھائی، اسے میں کیسے کچھ ہونے دوں؟ اگر مجھے آپ سب کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا پڑے تو میں وہ بھی کر دوں گی۔ شایان بھائی اور سنم کو دارم جیسے درندے سے بچانے کے مجھے مرنا بھی قبول ہوگا۔ وہ صرف سوچ سکی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس کی گردن کے اندر موجود چپ پال پال کی خبر دارم سہگل تک پہنچاتی تھی۔ انم کے ذریعے سہگل نے کالج یونیورسٹی میں ڈرگز کی سپلائی کا کام لگایا تھا۔ ہر 3 مہینے بعد اس کا ایڈمیشن دارم کی بتائی گئی یونیورسٹی میں ہوتا تھا، مختلف نام، مختلف پہچان کے ساتھ۔ اسے مختلف اسٹوڈنٹ سے دوستی کر کے انہیں ڈرگز کا عادی بنانا تھا۔ 3 ٹارگٹ وہ 1 سال میں مکمل کر چکے تھے۔ یہ اس سال کا آخری ٹارگٹ تھا جو اسے ہر حال میں مکمل کرنا تھا، اور اس سال کا آخری ٹارگٹ ہی اسے زندگی سے رہائی دینے والا تھا۔ اور قسمت کی ستم ظرفی یہ تھی کہ یہاں اس کی پہچان انم جمال ملک ہی تھی۔ تم آج کافی لیٹ ہوگی، وہ ٹھٹکا تھا۔ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ باسط یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑا اسی کے انتظار میں تھا۔ اس نے چادر درست کر کے باسط کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر تھی، اور آج پہلی بار انم کا دل کسی کی فکر دیکھ کر بھر آیا تھا۔ انم کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بے قرار ہوا تھا۔ نہیں، میں کیوں رونے لگی؟ اس نے آنسو صاف کیے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو انم، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم تو کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، پھر مجھ پر یہ مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ بس میں اس سے رہا تھا، میں اپنے گروہ میں ہر کسی کی پرواہ کرتا ہوں اور بات بھی سیدھے منہ سے کرتا ہوں۔ پلان کے مطابق اسے ایک گروہ میں شامل کر دیا گیا جس میں باسط خان بھی موجود تھا، جسے دیکھ کر انم ملک کا دل دھڑکا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ شخص اسے خود سے باندھنے لگا تھا، کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرنے والا۔ وہ انم سے اچھے سے بات کرنے لگا تھا، اور یہ بھی انم کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ بنو مت، اچھے سے جانتی ہوں تمہیں فیشن ڈیزائنر میں دلچسپی ہو، میرے خیالات بھی تم سے ملتے جلتے ہیں۔ اپنے بھائی کی وجہ سے تم BSc کی لاسٹ ایئر میں اٹکے ہوئے ہو۔ باسط آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ چلو کلاس میں چلتے ہیں۔ دونوں کلاس کی جانب بڑھنے لگ، جبکہ انم کا دل آج شدت سے چاہتا کہ وہ باسط خان کو بتا کہ وہ لوگوں کو برباد کرنے کا جرم کرتے کرتے محبت کا جرم بھی کر بیٹھی ہے۔ سیدان، یہ شادی وادی ہمارے دھندے میں نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ تو مجھے کہے، میں اسے ایسے ہی تیرے قدموں میں لا کر پھینک دوں گا۔ حسب وقت دارم سہگل اس کا فیصلہ سن کر بگڑ چکا تھا۔ نہیں، میں اسے ساری دنیا کے سامنے اپنانا چاہتا ہوں۔ تو پاگل ہو چکا ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بتا مجھے۔ آپ کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ باپ ہوں تیرا، پالا ہے میں نے تجھے، اور تجھے جس دل سے میں نے اس IG کے پاس بھیجا تھا، یہ میرا دل جانتا ہے۔ میں آپ بھی بیٹا نہیں ہوں، جس کا بیٹا ہوں اسے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تنزیہ گویا چپ۔ دارم سہگل نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، جبکہ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے اپنا نام دیا ہے، مسٹر سہگل بنایا ہے تجھے۔ کچھ دن بعد انتظار کر، پھر میں تجھے اس انڈر ورلڈ میں انٹروڈیوس کروانے والا ہوں۔ فی الحال مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، باقی سب بعد میں دیکھیں گے۔ پھر وہی ضد، وہ ضد چوہے تھے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے اس سے؟ میں اس سے نکاح اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں ایاز احمد کے سامنے اپنی حقیقت عیاں نہیں کرنا چاہتا، اور اب تو اس کا بیٹا یزدان بھی یہی ہے، اور وہ اس حد تک شارپ مائنڈ ہے کہ 1 منٹ کے اندر سب جان جائے گا۔ کراٹے ایکسپرٹ ہے، پڑھائی کے ساتھ وہ ہر ایکٹیویٹی میں جیتتا آیا ہے، اور ایاز احمد اسے بھی پولیس افسر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی چھٹی سے اتنی شارپ ہے کہ میری سوچ بھی اس کے آگے محدود ہو جاتی ہے۔ وہ واپس آ گیا۔ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی، لیکن تم نے ابھی تک تم میرے بابا کو آزاد نہ کروا سکے۔ کیوں بھیجا تھا میں نے تمہیں وہاں؟ اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مت بھولیں کہ میں پال پال کی خبر آپ تک پہنچاتا رہا ہوں۔ جب انہوں نے آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہا، ہر بار میں نے آپ کو اطلاع دے کر بچایا تھا، اور دادا کی رہائی کے لیے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ رہا۔ ہر بار کوشش کی، لیکن بعد قسم سے نہیں پتہ چل پایا۔ اب ان سب بحث کے بجائے آپ میری خوشی میں خوش ہو جائیں۔ دارم سہگل محض اسے گھور کر رہ گئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چند دن اسے اپنے ساتھ رکھوں گا، پھر جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، پھر آپ اسے جہاں بھی پہنچانا چاہیں پہنچا دیں، مجھے ذرا بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بس اسے پانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی میری نظر کو بھا گئی ہے، ایسا لگتا ہے اگر اسے حاصل نہ کر سکا تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ مطلب تو ہمیشہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے؟ دارم سہگل آپ بھی شکوک میں مبتلا تھے۔ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز زیادہ دیر تک اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے جیسے سر جھکا دیا تھا۔ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، سیدان نے
نظر چرائے گا، اگر تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو تو یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو کہ میں نے اسے کبھی تمہارے بارے میں نہیں بتایا اور نہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فوری انکاری ہوئی۔ پر میں تو انہیں دیکھ سکتا ہوں، سیدان نے التجا کی تھی، جس دن تمہیں میں انڈر ورلڈ میں انٹروڈیوس کرواؤں گا اس دن تم ان سے مل سکتی ہو۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ آریان دروازہ کھول کر اندر داخل۔ آؤ آریان، دارم آپ نے بلایا تھا۔ اس کے ازلی انداز پر سیدان اسے دیکھنے لگا۔ مسٹر جیم سے میری بات ہو چکی ہے، روز نامی لڑکی ہے، ایک مال میں جاب کرتی ہے، $80 لاکھ میں ڈوبی ہے میری، گو کہ تھوڑی نقصان دہ ڈیل ہے پر مینج کر لیں گے، تمہیں بس اسے یہاں لانا ہے، یہ ساری ڈیل اس میں ہے، تم آج ہی یہاں سے فلائی کرو گے اور کچھ دنوں میں وہ شپ سے وہ یہاں آئے گی، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، ایک بزنس مین بن کر تم یہاں سے جاؤ گے، وہاں جا کر مسٹر جیم سارا کام کر دیں گے اور تم اسے سیدھا اپنے ولا میں پہنچا دینا، فرانس سے، یہ پہلا ٹارگیٹ ہوگا ہمارا۔ یہ لڑکی یہاں آ گئی تو سمجھو باقیوں کو لانے کی وجہ بھی یہی بنے گی۔ آریان مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے، ایک اور امتحان، ایک اور لڑکی اس کے ہاتھوں رسوا ہونے والی تھی۔ اوکے، دل کے خیالات دل میں دبایا، وہ محض یہی کہہ پایا۔ اس دن جو لڑکی تمہارے ساتھ تھی وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ سیدان جو خاموش تھا اب بول اٹھا تھا۔ آریان کا خون کھول اٹھا، اس نے سرخوتی نگاہ سے سیدان کو دیکھا، جبکہ چہرے پر ہنوز سر تاثرات ہے۔ تایا کی بیٹی ہے، وہ ضابط سے بولا۔ سیدان اب یہ مت کہنا کہ تم نے آریان کی فیملی سے لڑکی پسند کی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، سیدان نے گویا انہیں ضبط کرنے پر مجبور کر تھے، جبکہ آریان کا دل چاہ وہ ان دونوں کی آنکھیں نوچ لے، ان کو ایسی دردناک موت دے کہ ان کی روح کانپ جائے۔ پر میں سوچ سکتا، ہمت تو بہت بات کی بات تھی، تم جاؤ آریان۔ وہ آریان کو جاننے کے کہتے دوبارہ سیدان کی طرف متوجہ، جو اب کوچ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ میرا بیٹا یزدان اور یہ میرا بیٹا سیدان ہے۔ سیدان میرا سگا بیٹا نہیں ہے اور میں یہ حقیقت آپ سے چھپانا بھی نہیں چاہتا، یہ مجھے ایک ایکسیڈنٹ میں ملا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ میں حقیقت آپ سے چھپاؤں۔ ایاز احمد متانہ سے بولا تو کمال ملک کے ساتھ میکال ملک بھی تذبذب کا شکار ہوئے، جبکہ ایک طرف بیٹھا سلمان محض پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ آج وہ یہاں آ چکے تھے، ایاز احمد نے ساری انفارمیشن نکالی تھی۔ وہ وہاں سلطان سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن مصروفیت کی وجہ سے ان کا رابطہ نہیں ہو پایا تھا، اس لیے وہ ڈائریکٹ یہاں آ گئے تھے، جہاں اجنبی ہونے کے باوجود ان کا استقبال خوش اسلوبی سے کیا گیا تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں، کمال ملک کچھ دیر بعد بولے تو سیدان اور یزدان دونوں جیسے حیران ہوئے۔ سیدان کی گرے آنکھوں میں قہر بڑھنے لگا اور یزدان جیسے خالی دل سے بیٹھا رہ گیا۔ اس نے سیدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے حوصلہ دینا چاہو۔ ایاز احمد نے سیدان کو دیکھا، ان کے پاس کہنے کو کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ انکل کس سے کی ہے منگنی؟ میں ان سے بات کر سکتا ہوں، اور کیا وہ سیدان سے بھی پیارا ہے؟ ایاز احمد کے ساتھ سیدان بھی یزدان کے بولنے پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ نوفل تم چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں۔ بابا مجھے لگتا انکل میرے کہنے پر مان جائے گے۔ اس نے جیسے ایک بار کمال ملک کو دیکھا جو اس کے بولنے پر حیران ہوئے تھے، انہیں امید نہیں تھی کہ وہ بھی کچھ بولے گا۔ یزدان یہ لندن نہیں ہے، وہ سرگوشانہ گویا ہوئے تو اس نے اب خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا۔ ثنا بیگم کے ساتھ نجمہ بیگم مختلف لوازمات لیے داخل ہوئی تو سب کا دیان بانٹ سا گیا۔ کمال ملک اٹھ کر باہر بڑھے اور اسی وقت وحاج اندر داخل ہوا تھا۔ ایاز احمد کو دیکھ کر وہ متعجب ہوا تھا، جبکہ یزدان نے بھی وحاج سلطان کو دیکھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے سنجیدہ چہرے میں اسے تعبیر کی شبیہ دکھائی تھی۔ ایس پی وحاج سلطان، ایاز احمد نے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی، جبکہ وہ سلیوٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہاں میں آئی جی صاحب کی حیثیت سے نہیں، ایک بیٹے کا باپ بن کر آیا ہوں۔ اوہ تو یہ تعبیر ملک صاحبہ، آئی تھنک بڑی لیڈی کو صاحبہ ہی کہتے ہیں۔ انہیں سیدان سے تائید چاہی تو وہ مسکرا کر سر اسبات میں ہلا گیا۔ مطلب آپ تعبیر ملک صاحبہ کے بیگ برادر ہیں؟ وحاج نے سر اسبات میں ہلایا۔ یزدان تعبیر آپی کو، ایاز احمد نے اسے ٹوکا تھا، جبکہ اس نے آنکھیں پھیلائے بابا کو دیکھا۔ آپی واٹ؟ میں انہیں آپی؟ اف نیور بابا، وہ جیسے جرتی لیے بولا۔ وحاج کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا، اس کی عادت ہے مذاق کی۔ ایاز احمد نے بات سنبھالی تھی، اٹس اوکے آئی جی صاحب۔ وہ کرسی سنبھالے بیٹھا، جبکہ یزدان اب تعبیر ملک صاحبہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ہاتھ میں پکڑے جوس کو اس نے اپنی شرٹ پر گرایا تھا۔ یا کلاس وہ کھڑا ہوا، وہ مجھے واش روم میں جانا ہے۔
وہ شرٹ پر گرے جوس کی طرف اشارہ کیے بولا تو وہ اسے لیے باہر نکلا۔ لاؤنج کے چاروں طرف کمرے تھے، جبکہ درمیان میں ٹی وی لاؤنج سیٹ کیے تھے۔ وہ اسے ایک روم میں لایا تھا۔ آپ صاف کر لیں اور پھر وہی آ جائے گا، وہ گمبھیرتا سے بولا۔ یزدان چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ یزدان کی گویا مراد بار آئی تھی۔ شرٹ صاف کیے وہ باہر نکلا اور چاروں طرف نظر دوڑانے جہاں وہاں جیسے کوئی زیرو نہیں تھا۔ اسے مایوسی نہیں لگتی۔ وہ مڑ کر واپس چل گیا جب اسے ایک سبز آنچل کمرے سے نکل کر کچن میں جاتا نظر آیا۔ یزدان کا مایوسی میں گرا دل خوشگواری میں بدلنے لگا۔ تعبیر ملک صاحبہ، وہ بڑبڑایا، لیکن وہ شاید خاموشی ہونے کی وجہ سے سن چکی تھی۔ وہ خوف سے مڑی جبکہ یزدان لبوں پر شوق مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تعبیر کی اجنبیت سے بھری سوالیہ نظر اس پر گئی تھی اور پھر اسے یاد آ ہی گیا تھا کہ وہ اس سے مال میں ملی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کے پاؤں کو ٹھیک کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے پہچان گئی ہیں، یزدان نے اپنے گال کھجائے کہا۔ آپ میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ اسے اپنا سوال بے تکا نہ ہی لگا تھا کیونکہ وہ بہت اطمینان سے کرتا۔ آپ کو ہمیشہ کے لیے لے جانے کے لیے۔ تعبیر کا رنگ فاق ہوا۔ اس نے اپنے گر لپٹا دوپٹہ سختی سے جکڑ لیا۔ گلی لٹیں اطراف میں بکھر کر اس کے گلابی چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یزدان کو وہ لڑکی بہت پاکیزہ سی لگی تھی۔ جائیں یہاں سے، وہ ارد گرد دیکھے بولے، جبکہ یزدان اس کا دوپٹہ کے حال میں لپٹا چہرہ دیکھ کر مسرور ہوا۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اسے باندھنے لگی تھی۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالا اور اس کی تصویریں اس تیزی سے اتاری کہ وہ سمجھ نہیں پائے یہ کیا کیا آپ نے، میری تصویر کیسے لی؟ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ جیسے اتارتے ہیں وہ شانے چکایا بولا، صاحبہ بہت پیاری ہیں آپ، پر میرے بھائی کو پسند آ گیا، بہت جلد ہم یہاں سے آپ کو لے جائیں گے۔ وہ آسودگی سے بولا تو تعبیر پے در پہ لگے جھٹکوں سے ہل کر رہ گئی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ حویلی میں کوئی آیا۔ وہ فریش ہو کر کچن کی طرف جا تاکہ رات کے کھانے کی تیاری کر سکے۔ نوفل یزدان اپنے پیچھے وہ گمبھیر سخت تمیز زدہ آواز سنے، زبان دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ باپ بھائی یہ کون ہے؟ وہ کو دیکھے اسے ڈھارس ہوئی تھی، تبھی سوال کر بیٹھی تھی۔ نوفل یزدان نام ہے میرا، میرے بھائی کو آپ پسند ہے اور کچھ مجھے بھی، اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے تھے۔ وہ تعبیر پر ایک گہری نگاہ ڈالتا آنکھ دبا گیا۔ وہ کرانٹ کھا کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ آئیے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ یزدان اس کا سنجیدہ انداز بھانپ گیا تھا۔ سی یو سون، اس نے اپنے دل پر ہلکا سا پانچ مارے کا اور وہ کو دیکھتا گنگناتے ہوئے اندر بڑھ گیا تھا۔ تعبیر اب بھی حیران کھڑی اس لڑکے کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔